बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर चैनल अनमोल मोती पर आने के लिए शुक्रिया। आखिर वो बुरा शख्स कौन है, ये जानने के लिए हमारी आज की किस्त मुलाहिजा कीजिए। मगर बकिया कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, अनमोल मोती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। शुक्रिया। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। इतने अरसे में वो आज उससे अपनी कैफियत बयान कर रहा था और वो भी यही चाहता था कि उसकी इस हालत के बारे में जानकर उसका मसला हल कर सके। सो वो इसकी बातों को इंतहाई इन्हामाक से सुनने लगा। वो शख्स बज़ाहिर तो उसे देख रहा था, मगर वो जानता था कि वो ज़हनी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं है। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से तर थीं, मगर जो चीज उसे मुनहमिक अंदाज में देखने पर मजबूर कर रही थी वो उस शख्स की आंखों से झलकता कर्ब था। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया के बसने का कोई मकसद है, मेरे बनाए जाने का कोई मकसद है और तेरे बनाए जाने का भी कोई मकसद है, लेकिन वो क्या मकसद है मैं नहीं जानता। एक बार फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। फिर यकदम अपने चेहरे पर से आंसू साफ करते हुए बोला, मैं 10 सालों से ऐसे ही जी रहा हूँ, लेकिन ऐसे मरना नहीं चाहता कि जब मैं मरूं तो मेरी जुबान पर उसका नाम ना हो जिसने मुझे पैदा किया है। लेकिन लेकिन किसने पैदा किया है मुझे, किसने? वो पुरसोच अंदाज में आंसू साफ करते हुए बोला, ये सवाल मुझे बहुत तड़पाता है और यही ख्याल मुझे रुलाता है कि मैंने सारी जिंदगी उसको खुदा नहीं माना कि फलां मेरा खुदा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदा एक है, सिर्फ एक, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानता। वो अब की बार घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रो रहा था। चंद लम्हों तक वो यूं ही रोता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद सर उठाकर दोबारा गोया हुआ। मैं चाहता था कि सिर्फ एक से मांगूं, क्योंकि एक देने वाला है, लेकिन मैंने उसको ढूंढने की खातिर, सिर्फ उसको पाने की खातिर न जाने कितने पत्थरों को पूजा, कितने बुतों की इबादत की, मगर मेरे अंदर की बेचैनी में जरा बराबर भी कमी नहीं होती, बल्कि मेरी बेकरारी मजीद बढ़ती चली गई। और जूं जूं मैं बेकरार होता, मैं नए नए मजाहिब का पैरोकार बनता चला जाता। किसी ने कहा पानी में खुदा है, तो मैंने पानी को खुदा मान लिया, लेकिन ऐसा करते हुए हर बार मेरे जहन में सवाल उठता था कि अगर ये चांद, सूरज, पत्थर और बुत खुदा हैं, तो वो कौन है जिसने इन्हें वजूद की शक्ल दी? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो वो खुदा से मदद क्यों मांगते थे? इसका मतलब है कि जिसने हर शय को इसके मकाम पर ला खड़ा किया, मैं इस खुदा को किस नाम से पुकारूं? यहाँ तो खुदाओं की कतार लगी है, मैं उसको इसके नाम से पुकारना चाहता हूँ, इस नाम से जिसे सुनकर मैं उसे अपने अंदर, अपनी रूह में उतरता महसूस करूंगा। वो बोलते बोलते शायद थक चुका था, तभी उसने अचानक रुककर अपनी आंखें बंद की और उसी हालत में दीवार से टेक लगा ली। स्ट्रीट लाइट की जर्द मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर फैले आंसू अब मोतियों की मानिंद चमक रहे थे, जबकि उसकी पेशानी पसीने से आलूदा हो चुकी थी। इतनी सख्त सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखकर उसे अचंभा सा हुआ। उस शख्स ने अपने खुश्क और पपड़ी ज़दा होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। वो खामोशी से उसे देख रहा था, जबकि वो इसकी खामोशी में इसके लफ्जों की गूंज को अपने अंदर कहीं महसूस कर रहा था। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद वो अजब से एहसास में घिरा हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ। सड़क के एक किनारे पर बने फुटपाथ पर वो सर झुकाए चल रहा था। हर उठते कदम पर उसकी सोचें भटक कर उसी शख्स के लफ्जों में गुम हो रही थीं। उसने आज से पहले कभी खुदा या मजहब के मुतालिक इतनी गहरी दिलचस्पी किसी में भी नहीं देखी थी, मगर आज उस शख्स की बातें उस पर बहुत कुछ आया कर गई थीं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने कभी भी किसी मजहब में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मजहब का इंसानी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है या नहीं। उसे तो बस अपने रोजो शब से गर्ज थी। सीन बदलता है। पूरा लॉन खुशबू में बसा हुआ था। दरख्तों पे लगे रंगीन कमकमों की मध्यम मध्यम सी रोशनी माहौल को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। सरगोशियों में बातें करते और मध्यम मध्यम से म्यूजिक पर रक्स करते हुए लोगों को देखकर उसका बेइख्तियार दिल चाहा कि कोई उसके साथ भी डांस करे, मगर एक भरपूर नजर पूरे लॉन पे डालने के बाद
اسے کوئی بھی شخص ایسا نظر نہ آیا جس کے ساتھ وہ بھرپور خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے مایوس کن انداز میں سر ہلایا اور پھر ڈرائنگ روم سے لان کی طرف اترنے والی 3-4 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی اور باری باری سب کپلز کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ماما پر جا پڑی۔ وہ مسٹر ڈینل کے ساتھ رقص میں محو تھیں۔ انہیں اس قدر خوش اور مطمئن دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس نے ہمیشہ ماما کو خوش دیکھا تھا اور دیکھنا بھی چاہتی تھی۔ ان کا مسکراتا چہرہ اسے بہت تقویت پہنچاتا تھا اور وہ ماما کو سب سے زیادہ خوش پارٹیز وغیرہ میں ہی دیکھ پاتی تھی جو وہ اکثر گھر پر ارینج کرتی رہتی تھی، وگرنہ زیادہ تر تو وہ ان کے بالکل سپاٹ چہرے سے خوفزدہ سی رہتی تھی۔ مگر اسے لگتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے بھی ماما کی اس کے لیے بے تحاشا محبت چھپی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر انہیں محبت سے دیکھنے لگی جو مسٹر ڈینل کی کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں بیٹھے بیٹھے بوریت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اصل میں اسے یہ پارٹی ہی بہت ڈل فیل ہو رہی تھی جو ماما نے اپنے آفس اسٹاف کو ایک پروجیکٹ کی زبردست تکمیل کے بعد دی تھی۔ اس نے پاس پڑے سگریٹ کیس کو اٹھایا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر لائٹر سے سلگانے لگی۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تو اسے باقاعدہ طور پر خود ہی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیتھرین کا برتھ ڈے بھی مس کر دیا تھا، کیونکہ ماما نے اسے اپنے ساتھ پارٹی میں انجوائے کرنے کی آفر کی تھی۔ لیکن ماما تو مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہ فارغ بیٹھے بیٹھے اکتا سی گئی تھی۔ سنیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ وہاں چلو پارٹی انجوائے کرو۔ ماما نے ڈرنک کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کھلتی اور بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے پیشکش کی، جو اس نے فوراً مسترد کر دی اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، نو ماما، میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اس پارٹی میں مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ ہر پارٹی میں وہ کیتھرین اور مدھو کے ساتھ بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن کیتھرین کے برتھ ڈے کے باعث مدھو بھی اس کو جوائن کرنے نہیں آ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور اندر کی طرف چل پڑی۔ لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے وہ کیتھرین کا سیل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو کیتھرین، میں سنیا بات کر رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ او ہائے سنیا، کہاں ہو تم؟ یار ہم بہت مس کر رہے ہیں تمہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی کیتھرین نے قدرے افسردگی سے کہا، میں بھی بہت مس کر رہی ہوں تم لوگوں کو۔ اس نے اداسی سے کہا، تو تم ہمیں جوائن کیوں نہیں کر لیتی؟ فوراً آ جاؤ میرے گھر۔ اس نے فوراً تجویز پیش کی تو وہ فوراً ریسیور رکھنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل کر ماما کی تلاش میں لان میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ابھی تک مسٹر ڈینل کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ وہ فوراً ان کے قریب جا کھڑی ہوئی تو ماما مسٹر ڈینل کو ایکسکیوز کر کے اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ماما، میں کیتھرین کے گھر جانا چاہ رہی ہوں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، اس نے لاڈ سے کہا۔ اوکے چلی جاؤ، انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے۔ اس کی اپنی گاڑی کئی دنوں سے سروس کے لیے ورکشاپ گئی ہوئی تھی۔ میری گاڑی تو مسٹر تھامس لے کر گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے، انہوں نے جواب دیا۔ آئی کانٹ ویٹ ماما، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم ٹیکسی سے چلی جاؤ، انہوں نے مشورہ دیا اور دوبارہ مسٹر ڈینل کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کا موڈ مزید آف ہو گیا تھا۔ غصہ اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں وہ گیٹ کو کراس کر کے باہر نکلی اور ٹیکسی کے انتظار میں سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی چلتی رہی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ اپنے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی، مگر کہیں بھی ٹیکسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ رک کر سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھنے لگی۔ پوری سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، چاروں طرف ایک گھمگیر سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے بائیں ہاتھ میں بندھی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 2:15 بجے تھے اور اس وقت اس ایریے میں ٹیکسی کا ملنا ناممکن ہی تھا۔ اسی اثنا میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کب سڑک کے کنارے سے ہٹی اور تبھی سامنے سے آتی ایک مرسڈیز سے جا ٹکرائی۔ اور اب سین بدلتا ہے۔ اوکے آرنن، اب میں چلتا ہوں، وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ کم آن یار کیری، آج تو ایک پیک ہو ہی جائے۔ آرنن نے اسے التجائیہ انداز میں پیشکش کی جو اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سہولت سے مسترد کر دی۔ نو تھینکس یار، تمہیں پتہ ہے نا کتنی الجھن ہوتی ہے مجھے اس چیز سے۔
مجھے وہ شاید زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جس سے میرے حواس برقرار رہیں۔ اس کی اس بات پر آرلینڈ محض شانے اچکا کر ہی رہ گیا۔ لمبی اور صاف شفاف سڑک پر پیدل چلتے ہوئے اسے ہوا میں شدید کنکنی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے بہت تیز بارش ہوگی، جبکہ وہ بارش ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا، مگر جوں جوں وہ تیز چلتا سردی کی شدت مزید بڑھتی جاتی۔ تبھی ہلکی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو گئی تو وہ شارٹ کٹ کی خاطر دائیں طرف مڑنے والی ایک کشادہ مگر قدرے سنسان سڑک پر نکل آیا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے تجسس کے عالم میں اپنے چاروں طرف ایک طائرانہ سی نظر دوڑائی، مگر فی الحال اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، درد میں ڈوبی آواز میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے اپنے بائیں جانب کی طرف گھنی باڑ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسٹریٹ لائٹس چونکہ کافی فاصلے پر تھیں، لہٰذا اس جگہ اندھیرا ہونے کے باعث فوری طور پر وہ کچھ بھی کلیئر نہ دیکھ سکا۔ اس نے رک کر اس باڑ کی جانب دیکھا۔ ایک لڑکی اوندھے منہ زمین پر بالکل ساکت و جامد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ کچھ دیر تو اسے بالکل سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، مگر پھر ہمت کر کے اس نے اسے سیدھا کیا۔ وہ 22-23 سال کی ایک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ لگنے کے باعث اس کا پورا چہرہ خون سے تر تھا، حتیٰ کہ اس کی ایک ٹانگ سے بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے سڑک کے دائیں طرف دیکھا، مگر دور دور تک کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں سڑک پر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تبھی بالکل اچانک اسے ایک سڑک کے دائیں طرف سے آتی ایک ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس دور ہی سے دکھائی دیں۔ ٹیکسی کو رکوا کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھ گیا۔ اب سین بدلتا ہے۔ شائستہ، شائستہ، وہ اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی انہیں آوازیں دینے لگی۔ شائستہ! دروازے پر دستک دیتے ہوئے ان کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا گیا۔ صبح ہی صبح انہیں اپنے سامنے پا کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ انہوں نے انتہائی غضبناک ہو کر کہا۔ شائستہ، شائستہ سنیا کہاں ہے؟ دوپہر کے 12 بجے ہیں اور کل رات سے آپ کو اس کی کیا ٹینشن ہے؟ مت کیا کرے اس کی فکر، بچی نہیں ہے اب وہ۔ انہوں نے بددستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ بچی ہی ہے شائستہ، انہوں نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ بس کیجئے، آپ صرف اپنی فکر کیجئے، صبح ہی صبح میرا موڈ خراب مت کریں، جائیں یہاں سے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور پھر کتنے ہی لمحوں تک وہ بھیگی آنکھوں سمیت بند دروازے کو دیکھتی رہیں اور پھر اپنے کمرے کی جانب مڑ گئیں۔ ان کا یہ رویہ انہیں کتنا کمزور کر دیتا تھا، کس قدر اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا، یہ تو ان کا دل جانتا تھا اور ان کا خدا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور سارے آنسو قطروں کی شکل میں بہہ گئے، لیکن اس وقت تو انہیں اپنے ہر درد اور ہر تکلیف سے زیادہ سنیا کی سلامتی کی فکر تھی۔ یا اللہ، تو سنیا کو اپنی امان میں رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو، اس کی جان اور اس کی عزت دونوں کی حفاظت کرنا الہی۔ وہ سجدے میں گر کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ ان کا کمزور سا بدن بری طرح کانپ رہا تھا، ان کے لبوں پر اس کے لیے صرف دعائیں ہی تھیں۔ اب سین بدلتا ہے۔ چیئر پر بے ترتیبی سے بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ونڈو سے آتی نرم نرم سی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی، تو کئی لمحے وہ اس کی حدت کو محسوس کرتا رہا۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ واپس مڑنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ بالکل اچانک اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور کپکپاتے لبوں سے پانی مانگنے لگی۔ وہ فوراً سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ جب تک وہ پانی کا گلاس لے کر اس کی طرف مڑا، وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ پھر کچھ سوچ کر دھیرے سے بولا، ایکسکیوز می۔ اس کی آواز پر اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے دوبارہ اسے پکارا، ایکسکیوز می، یہ پانی پی لیں۔
وہ بدستور اس کی دھیرے دھیرے کھلتی آنکھوں کی جانب دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، اس نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایک گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا اور محض اس پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ کنودگی میں چلی گئی، جبکہ وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں بے پناہ معصومیت تھی۔ ایسی معصوم آنکھیں اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھیں۔ اس کی لمبی اور گھنی پلکیں بالکل ساکت تھیں، مگر اسے لگا جیسے وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور معصومیت کو اپنے اندر کہیں جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس وقت خود کو بالکل بے اختیار پا رہا تھا۔ وہ محویت سے اس کی بند آنکھوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کی رپورٹس معلوم کرنے لگا۔ معلوم نہیں وہ کیوں ایسا کر رہا تھا، وہ کیا لگتی تھی اس کی، کچھ بھی تو نہیں، پھر وہ کیوں رات بھر اس کے لیے پریشان ہوتا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اسے یوں ہی ہاسپٹل چھوڑ کر جانے کا خیال تک نہ آیا، اور اب اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد تو وہ قطعی اس سے غفلت نہیں برت سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اپنی یہ کیفیت اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سین بدلتا ہے۔ وہ کب سے ماما کا موبائل ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں اسے زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اسی لمحے وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور اپنے پاؤں کے پاس پڑے موبائل کو اٹھا کر خاموشی سے اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کے موبائل سے آپ کے گھر کا فون نمبر نوٹ کر کے وہاں انفارم کر دیا تھا کہ آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، لیکن اب تک وہاں سے کوئی نہیں آیا، اس نے دھیرے سے بتایا۔ تھینکس، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اگر آپ گھر جانا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ اس کی مسلسل خاموشی اس کے اضطراب کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ غالباً ایشیائی ہے، لیکن اس کا انگلش بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صرف یہی زبان جانتی ہے۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے۔ آپ جب بھی گھر جانا چاہیں مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر ہاتھ میں پکڑا لنچ باکس اس کی طرف بڑھانے لگا، جو اس نے خاموشی سے تھام لیا، اور وہ خود اس کے لیے کافی پھینٹنے لگا۔ رائس کا چمچ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھے اس انجان شخص کی طرف دیکھا، جو یقیناً برٹش ہی تھا۔ لندن میں زیادہ تر لوگوں کے بالوں کا رنگ گولڈن ہی ہوتا ہے، مگر اس کے سیاہ ترتیب سے بنے بال اس کے چہرے کی سفید رنگت کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ البتہ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں۔ اس نے تیزی سے کافی پھینٹتے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر لنچ کرنے لگی۔ وہ اسے کافی کا کپ تھما کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کے چلے جانے کے کچھ دیر بعد سائڈ ٹیبل پہ رکھے موبائل کو اٹھا کر کیتھرین کو رنگ کرنے لگی۔ ہیلو کیتھرین، میں سنیا بات کر رہی ہوں۔ او سنیا، کہاں ہو تم؟ کل کیوں نہیں آئی میرے گھر؟ اس کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً شکوہ کر ڈالا۔ تمہارے گھر ہی آ رہی تھی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب میں ہاسپٹل میں ہوں، اس نے بتایا۔ اوہ، کیا ہوا؟ کچھ سیریس پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے تفکر سے پوچھا۔ نہیں، بس ٹانگ میں ہلکا سا فریکچر ہے اور ماتھے پر چوٹ آئی ہے۔ کیتھرین، میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے، پلیز تم آ جاؤ میرے پاس، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ سنیا، تم تو جانتی ہو نا کہ میں اس وقت بیزی ہوتی ہوں، اور میں ابھی یونیورسٹی سے آئی ہوں اور ابھی جم بھی جانا ہے۔ اگر ہو سکا تو میں تمہارے پاس 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اوکے بائے۔ اتنا کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا تو وہ مزید اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے مدھو کا فون ٹرائی کیا اور اسے بھی اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتا کر ہاسپٹل آنے کی ریکویسٹ کی، مگر وہ بھی آج اپنے انکل کے ہاں ہونے والی پارٹی کی تیاری میں مصروف تھی، سو وہ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بیزاری سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل آئی اور کوریڈور سے ہوتی ہوئی ہاسپٹل کے لان میں پہنچ گئی۔ چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں ہلکی سی ٹیس اٹھی، مگر وہ برداشت کر گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور کیتھرین کا انتظار کرنے لگی۔ ماما کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی میرے لیے،
بار بار اسے یہی خیال ستا رہا تھا اور اسی خیال کے تحت اس نے کئی بار ماما کے موبائل پر رنگ کیا تھا، مگر وہ مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ فوراً گھر پہنچ جائے، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار اس شخص سے ملنا چاہتی تھی جو انجان ہوتے ہوئے بھی انجان نہیں تھا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے انمول موتی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔